क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, आज अगर पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज अनगिनत मसाइल में गिरी पड़ी हैं, तो इसकी बेसिक बुनियादी वजह यही है कि हम जो बुनियादी अनासर हैं, फैक्टर्स हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ट्रक की बत्तियों के पीछे भी लगा देते हैं, जिससे हमारे मुतासर होते हैं ऐसे मामलात। और NCN टीवी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम बुनियादी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको सामने लाया जाए। और आज यही टॉपिक है कि मजहबी अक़लियती तंजीमों में पोलराइजेशन, इससे जो है इत्तेहाद को कितना ज़वाल हुआ या कितना नुकसान हुआ। आम नाजरीन को मैं बताता जाऊं कि पोलराइजेशन के बड़े सारे मतलब हैं: तकसीम होना, अदम इस्तेकाम का शिकार होना। और ये अगर हम देखें तो मजहबी, सियासी, समाजी और माशी, ये सारी जो है वहाँ पे पोलराइजेशन ही का एक काम है जिसने हमें मुश्किलात में डाला है। तो इसके लिए आज हमने बंदों का भी ऐसा चुनाव किया है जो इस पे अबूर रखते हैं। जिस तरीके से हमारे साथ प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल हैं, पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में भी ये बताते चलेंगे। और इसके अलावा जितना भी पिछले 26 साल से जो भी सिलेबस में तब्दीलियां आ रही हैं मजहबी लेवल के, वो इनका बड़ा हाथ है। और टीचर एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी हैं। इसके बाद हम चलते हैं शजान विलियम भट्टी साहब। नाजरीन, ये भी बताता जाऊं कि हमने इस वक्त हमारे पास 3 सूबे हैं। प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल पंजाब की तरफ से हैं, फिर बलूचिस्तान की तरफ से शजान विलियम भट्टी साहब हैं, जिनका एक बलूचिस्तान के हवाले, आप तो वो पंजाब में भी इसी तरह ही है जैसे उनका वहाँ पर ही घर हो। बहुत सारी तंजीमों के साथ वो वाबस्ता हैं। और सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर, और बिजनेस में उनका एक काफ़ी हाथ है। और वो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स के अलावा नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन मेंबर ऑफ पाकिस्तान हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर जयपाल छाबड़िया साहब हैं, जिनकी सियासत में एक काफ़ी दस्तरस कह लें या वो एक्टिव हैं, इसीलिए वो अक्सर अपने साथ एक्टिविस्ट ज़रूर लिखते हैं, लिखना बोलते नहीं हैं। और वो और मेंबर मिnority कमीशन है उनका एक काफ़ी मिनॉरिटीज़ में उठना बैठना, बल्कि काम है ये अगर मैं कहूँगा। तो मैं चलता हूँ, आपको खुशामदीद तमाम पैनलिस्ट को कहने के बाद मैं प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, और आपके नेटवर्क को भी मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा दियारे गैर में रहकर भी अपने वतन के लोगों के लिए बहुत फिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी आज उसके साथ एक बड़ा लिंक्ड है। तो मैं कहूँगा कि पूछना चाहूँगा कि जो मजहबी अक़लियत हैं उनकी तंजीमों में जो पोलराइजेशन है, उसने किस तरह एक इत्तेहाद को जो है वो ज़वाल दिया है, या उसने नुकसान दिया है कि हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं उससे हम बहुत दूर निकल गए हैं। तो जी ये प्रोफेसर। आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ जो है तवज्जो मरकूज करवाई है। हमारी जो मजहबी अक़लियतें हैं पाकिस्तान की, जब हम बात करते हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में भी, तो हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं वो हमेशा मुतहिद होती हैं, इसलिए कि उन्हें एक ही किस्म का जो है
ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے امتیازی قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان کو سپریس اور ڈپریس کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس خول سے، اس خوف سے وہ اسی وقت نکل سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کے اختلافات، خواہ مذہبی ہوں، سماجی ہوں، ثقافتی ہوں، ان کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ پاکستان کو اگر دیکھیں تو جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس میں اس وقت مسلمان بھی اقلیت میں تھے، لیکن جو ہندوستان کے ہندو تھے، مسیحی تھے اور پارسی تھے، انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں جو ہے بڑا رول ادا کیا ہے، اور خاص پر جو قرارداد لاہور تھی یا تقسیم پنجاب جو ہے، اس میں مائنورٹیز کا بڑا رول رہا ہے اور وہ متحد تھی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، انہوں نے بھی، اگر آپ ان کے 14 نکات کو دیکھیں تو ان میں سے 2 نکات جو ہیں وہ مذہبی اقلیتوں سے متعلق تھے، اقلیتوں کے رائٹس کے بارے میں تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہیں اس چیز کا علم تھا کہ ہندوستان میں ایک اقلیت ہونے کے ناطے جو ہے ان کو کس قسم کے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر قائد اعظم کی جو 11 اگست 1947 سے پہلے کی جو تقریریں تھیں وہ ساری کی ساری پولیٹیکل تقریریں تھیں، لیکن جب وہ گورنر جنرل بن جاتے ہیں تو ہی بیکمز دا اسٹیٹس مین۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 سے پہلے کی جو تقریریں تھیں اس میں تقسیم کی بات آتی ہے، لیکن جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے اس میں اتحاد کی بات آتی ہے، اور اس میں یہی بات انہوں نے کہی کہ یہاں کسی بھی قسم کا نسلی مذہبی تعصب نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے یہاں تک بات کہہ دی تھی کہ the state has nothing to do with the affairs of the state، کہ ریاست، مذہب کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ہے قائد اعظم نے کی، یہ دراصل ایک قوم کی طرف لے جانے کی بات تھی کہ ہم اختلافات جو ہے، جو مذہب کی بنیاد پر، جو پہلے ہندوستان کی تقسیم میں جو ہے مذہب کا جو رول رہا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی۔ اور قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر تھی وہ ایک سیکولر پاکستان کی تھی، جس میں، اور سیکولر پاکستان ہم اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی جو صدارت تھی 11 اگست کی، وہ جوگندر ناتھ منڈل جو ہیں وہ انہوں نے کی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اس اسمبلی کی صدارت کی، اور پھر وہ جو پہلے 7 ممبرز جو تھے کیبنٹ کے، ان میں سے ایک جوگندر ناتھ منڈل تھے جو سب سے بڑی ان کے پاس وزارت تھی، اور وہ وزیر قانون رہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں مذہب کا رنگ چھاپ دیا گیا، اور یہ آپ دیکھیں کہ جو قرارداد مقاصد تھی 1949 میں جو پاس ہوئی، اٹ از انفارچونیٹ کہ اس میں صرف 23 لوگوں نے اس کی حمایت کی 69 میں سے، تو وہ تو پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس میں مذہب کو لایا گیا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے پاکستان کی مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ خوف کا شکار ہوگی۔ اور اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں، جوگندر ناتھ منڈل کو بھی یہاں سے جانا پڑا، اور ڈپٹی جو ہمارے اسپیکر تھے ایس پی سنگھا صاحب جو تھے، ان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ انہوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا۔ یہ تقسیم کا جو عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں تمام لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا۔ اگر آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کو دیکھیں تو اس میں بات کی گئی ہے کہ ریاست میں تمام شہری برابر ہیں۔ اگر تمام شہری برابر ہیں تو پھر اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہو سکتی، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ اکثریت نے اقلیت میں بھی اقلیت اور اقلیت اور اقلیت بنا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ریاست کے جو ستون ہیں وہ مائنورٹی ونگز بنائے گا، مثلا ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے تو وہاں تو کوئی اقلیتی ونگ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، وہاں جو بھی ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں، خواہ انہیں بی جے پی کرے
خواہ کانگریس کرے یا کوئی بھی دوسری جماعت کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں جو ہیں ان کو سیاسی طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے. سیاسی طور پر مفلوج ہونے کی بنا پر مثلاً آپ دیکھیں کہ جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں جن کا تعلق اقلیتوں سے ہے وہ آئین کے شیڈول 3 کے تحت بطور مسلمان حلف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلامی نظریے کا تحفظ کروں گا. اب اگر اسلامی نظریے کا تحفظ کرنا ہے تو وہ اقلیت نے تو نہیں کرنا، ان کا اپنا ہے. مثلا ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہے، وہ ہندو نظریے کا تحفظ کریں گے، اپنے مذہب کا تحفظ کریں گے. اگر انجم پال ہے تو انجم پال نے مسیحی نظریے کا تحفظ کرنا ہے. اگر مسلمان ہے تو انہوں نے اسلامی نظریے کا تحفظ کرنا ہے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ ہماری جو مائنورٹیز ہیں، مذہبی اقلیتیں جو ہیں، کیونکہ جب آپ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائزڈ کریں گے تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. مثلا اس وقت میں زیادہ دور نہیں جانتا، صرف اگر پنجاب کو ہی دیکھ لیں تو پنجاب میں کتنے ہیں کرسچن؟ تقریباً 3 ملین ہے، 30 لاکھ کے قریب جو ہے مسیحی ہے. لیکن اگر وزیر دیکھا جائے تو وہ ہے جن کی آبادی 5,000 سے بھی کم ہے. اب یہ اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑی پالیٹکس چل رہی ہے. مثلا کچھ مائنورٹیز کو سکویز کیا جا رہا ہے پولیٹیکل جو گراؤنڈ ہے، اور کچھ کو جو ہے ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا ریئلٹی. اور ظاہر ہے کہ جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو بہت سارے سماجی مسائل کا شکار ہیں، معاشی مسائل کا شکار ہیں. یعنی کہ پھر ان کی مذہبی شناخت بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب آپ آئین کے آرٹیکل میں کہہ دیتے ہیں کہ اس ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ ہوگا، آرٹیکل 2 جو ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. پھر انٹرسٹنگلی یہ بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، اور اس میں صرف ایک مذہب کا تحفظ کیا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. اس سے یہ مراد ہے کہ مذہبی اقلیتیں جو ہیں ان کے خلاف جو ہے اجازت ہے آئین میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ اس کا کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں تو وہ فیل ہو جاتا ہے ریاست اقلیتوں کو تحفظ دینے میں. آگے آئین کا آرٹیکل 20 آ جاتا ہے، وہ ہے مذہبی آزادی سے متعلق. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو کسی حد تک عبادت کی آزادی ہے، فریڈم آف ورشپ ہے، لیکن دے ڈونٹ ہیو دا فریڈم ٹو پروپوگیٹ ریلیجن. مذہب کی تبلیغ کی آزادی جو ہے وہ صرف میجورٹی ریلیجن کو ہے. حتیٰ کہ آرٹیکل 20 وہ بات کرتا ہے مذہب کی آزادی اور مذہب اس کے ساتھ تبلیغ کی. آگے اگر آئین کی آرٹیکل 22 کو دیکھیں تو وہ بھی جو بات کرتا ہے اس میں بات کی گئی کہ کسی بچے کو اس مذہب کی تعلیم نہ دی جائے جس سے کہ اس کا تعلق نہ ہو. لیکن اگر ہم اپنی کتابوں کو دیکھیں، اگر نصاب کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، ایک جو میجورٹی ریلیجن ہے اس کی پراپوگیشن کی گئی ہے. اب جو مائنورٹی کے بچے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا انسیکیور بھی محسوس کرتے ہیں، اور ان کے مذہب کی جو ہے وہ اپنے مذہب کے سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں اور دوسرے مذہب کی طرف راغب ہوتے جا رہے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری المیہ جو ہے یہ پولرائزیشن کی طرف لے کر جاتا ہے. جب آئین کے آرٹیکل 22 جو ہے اس کی جڑیں کھوکھلی کی جائیں گی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پولرائزیشن نہیں ہوگی. آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں جو مائنورٹی کے لفظ کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ مائنورٹی کے بارے میں کچھ نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں مسیحیوں کے خلاف باتیں ہوں گی، ہندوؤں کے خلاف باتیں ہوں گی، پارسیوں کے خلاف باتیں ہوں گی، اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے خلاف باتیں ہوں گی، اور ان کے پیروکاروں کے خلاف باتیں ہوں گی. اب جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ آپ کو ہر سطح پر ملے گی. وہ آپ کو سیاسی طور پر بھی ملے گی، آپ کو سماجی طور پر بھی ملے گی، اور آپ کو معاشی طور پر بھی ملے گی. آگے چلیں، آرٹیکل
40 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس ریاست کا سربراہ مسلمان ہوگا. آرٹیکل 91 جو ہے اس کے مطابق وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوگا. آرٹیکل 203 کے تحت وفاقی جو شرعی عدالت ہے اس میں غیر مسلم کے خلاف مقدمہ تو چل سکتا ہے لیکن وہاں غیر مسلم وکیل نہیں ہو سکتا. آئین کا آرٹیکل 227 سے لے کر 231 تک جو ہے وہ اسلامائزیشن کی بات کرتا ہے. اب اس قسم کی یہاں پابندیاں ہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ آئینی طور پر پاکستان میں کسی بھی دیگر مذہب کے لیے کسی بھی قسم کی آزادی نہیں ہے. خوف ہے اور وہ خوف جو ہے پھر ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں دوسری طرف. مثلا ہمارے جو لوگ ہیں وہ پہلے تو متحد تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سابق وفاقی وزیر شہید شہباز بھٹی ہیں انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے پاکستان کی تمام مذہبی اقلیتوں کو ایک فورم پر اکٹھا کر دیا. کسی قسم کی تقسیم نہ رہی اور اس سے کیا ہوا کہ مائنورٹی رائٹس جو ہیں وہ ان کو ملے. کسی حد تک 5% کوٹا مل گیا, پھر ملازمتوں کے لیے, پھر 4 سینٹ میں جو ہیں وہ نشستیں مل گئی اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا. پھر ابھی جو ہے پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے, یہ 7 مذاہب کی تنظیم ہے جس میں اساتذہ ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے پاکستان کی 7 اقلیتوں کے لیے ان کے مذہبی تعلیم جو ہے اس کی کتابیں, اس کا نصاب اور کتابیں لے کر آ گئی. اب یہ بات ہے اتحاد کی, لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے جو کیونکہ ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہیں وہ بھی الیکٹڈ کی بجائے سلیکٹڈ ہیں, اور جب آپ سلیکٹڈ ہوں گے تو پھر آپ اپنے ضمیر کی آواز نہیں بن سکتے اور نہ ہی آپ کھل کر کو بات کر سکتے ہیں, کیونکہ جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کی بات چیت اور ان کے حقوق اور ہوتے ہیں, اور سلیکٹڈ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پاکستان کی مذہبی اقلیتیں ہیں کہ ان کو کوئی بولنے کا رائٹ دینا ہے کہ نہیں, ان کو فنڈ دینا ہے کہ نہیں دینا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اقلیتیں ہیں ان میں پولرائزیشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اگر سندھ میں کوئی ہندو بچی کا اغوا ہوتا ہے, اس کا جبری مذہب تبدیل ہوتا ہے, تو پنجاب کے شاید کرسچنز جو ہیں وہ اس حد تک بات نہیں کرتے. نہ ہمارے ممبرز آف دی پارلیمنٹ, یہ جتنے بھی جہاں بھی آپ ڈسکریمنیشن پرسیکیوشن دیکھتے ہیں تو جو ہمارے مائنورٹیز کے ممبرز ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ جا کر ان لوگوں کو بتانا کہ ہم آگے ہیں, اور کوئی حتیٰ کہ وہاں کوئی مسلمان جو ہے ممبر آف دی پارلیمنٹ ہے وہ بھی جا سکتا ہے, لیکن شاید ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ جہاں مائنارٹی کو کوئی زخم پہنچا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کرنا. روز پروفیسر صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے جائزہ جو ہے ابھی تک پولیٹیکل طریقے سے لیا ہے, کیونکہ پولیٹیکل کا توڑ جیسے ہم ابتدائی طور پر ہمارے اندر جو ایک منظم تنظیمیں تھیں انہیں بھی پولرائزیشن نے جو ہے متاثر کر کے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر جے پال چھابڑیا صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو منارٹی کی تنظیمیں ہیں ان کو پولرائزیشن نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا, اتحاد کو جو ہے زوال پہنچا اس سے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی, اس میں ہم جب ہسٹری کو دیکھتے ہیں, جب ہندوستان پاکستان ساتھ تھے, قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مسلمانوں کے لیے رائٹس کے لیے اسٹرگل کی تھی تو وہاں ان کی ریلیجیس مینارٹی جو ہے میجارٹی ایک تھی, مسلمان تھے اور ان کا لیڈر ایک تھا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم ریلیجیس مینارٹیز ڈفرینٹ ہیں اور پھر ان کے جو لیڈرز ڈفرینٹ ہیں, پھر ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ ایک بڑی ہے. جب پاکستان بنا تھا تو آپ جب پہلے پڑھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو نکات ہیں, انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی اپنے مسلمانوں کے لیے, وہ ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. ان کو پڑھ کے جانا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا مانگا تھا.
قائد اعظم محمد علی جناح نے جو حقوق مانگے تھے ہمیں وہی حقوق دے دیں. وہ بھی منارٹیز کا لیڈر تھا ہندوستان میں. اس نے مانگا تھا کہ سینٹر میں ہمیں جو پارلیمنٹ میں 1/3 حصہ دیا جائے. جو وزیر ہوتے ہیں جو پارلیمنٹرین ہوتے ہیں وہ 1/3 مسلمان بنیں گے. لیکن پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ تو مانگتی ہی نہیں ہے. جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جو 5% کوٹا کے حساب سے بھی 15 سے زیادہ بنتے ہیں, لیکن اس وقت 10 بنائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اسمبلی ممبر کچھ نہیں بولتے. تو بنیادی طور پر ان کو پہلے تو پڑھنا چاہیے کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ کیا ہیں. وہ پڑھیں گے نہیں تو مانگ نہیں سکتے. نمبر 1, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ڈیمانڈ کی تھی, ہماری جو ابھی جبری مذہبی تبدیلی یہاں ہو رہی ہے, فورس کنورژن پاکستان میں ہو رہا ہے, وہ 1927 میں مسلم لیگ نے خود ریزولوشن پاس کیا تھا. وہ قائد اعظم کی سربراہی میں پاس کیا تھا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا کنورژن ہمیں قبول نہیں ہے. تو ہمارے کوئی بھی پارلیمنٹرین وہ ریفرنس اسمبلی میں دیتے ہی نہیں ہے. ان کو دینا چاہیے کہ جو ڈیمانڈ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی, جو خود مسلم لیگ نے ڈیمانڈ کی, ہم تو وہی ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ حق ہمیں ابھی دیا جائے. اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ عمل بھی کیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو رتی جب تک 18 سال کی نہیں ہوئی تب تک وہ رکے ہوئے تھے. جب وہ پورے 18 سال کی ہوئی تب شادی کی. تو یہ تو ایک جبری مذہبی تبدیلی. ہم جب سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنے پارلیمنٹ میں شیئر کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں ان کو پڑھ کے جانا چاہیے کہ اس پاکستان میں بنانے میں ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے. جو ایس پی سنگھا کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے جوگیندر ناتھ منڈل کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ جوگیندر ناتھ منڈل لا منسٹر تھا. اور کسی بھی ملک کا لا منسٹر ہونا بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ قانون سازی ساری وہی کرتا ہے, وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ملک کا قانون کیا ہوگا. تو لیکن پاکستان میں بدقسمتی ہے, ہماری ریاست کبھی اس پہ سنجیدہ نہیں رہی. اور پاکستان بن جانے کے بعد جب آبجیکٹو ریزولوشن لایا گیا جس پہ جوگیندر ناتھ منڈل نے بڑا اسٹینڈ لیا, ایس پی سنگھا نے اپنا جو اسٹینڈ لیا, تو ایس پی سنگھا کو بھی چھوڑنا پڑا اور جوگیندر ناتھ منڈل کو. یہ ایک الگ ایک بدقسمت ہے, ایک ہسٹری ہے جس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا اور اس پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے. قائد اعظم ایک سیکولر کنٹری چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے جوگیندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر لگایا تھا. انہوں نے صرف ان کو 47 میں نہیں لگایا تھا, 46 میں بھی جو انٹیریم گورنمنٹ بنی تھی اس میں بھی جوگیندر ناتھ منڈل کو لا منسٹر قائد اعظم نے بنایا تھا. کہ اس کا ویژن کلیئر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہوگی. اس لیے سائمن کمیشن میں کرسچنوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جہاں جہاں ہماری آبادی زیادہ ہے وہ حصے ہمارے پاکستان میں شامل کیے جائیں. اگر کرسچنوں کو پتا ہوتا کہ پاکستان اسلامک کنٹری بننے جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی پاکستان میں شامل نہیں ہوتے, اور نہ ایس پی سنگھا ووٹ دیتا, نہ پنجاب پاکستان کو مل سکتا تھا جو ایس پی سنگھا اور دوسرے کرسچن بھائیوں کی مدد سے ملا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو نمبر 1 پہ یہ آتا ہے, ہمارے ملک میں جب کمیشن بنتی ہے تو ہمارے جو منارٹی کے لوگ ہیں, وہ کرسچن ہوں ہندو ہوں, وہ پڑھ کے بھی نہیں آتے. وہ میں نے اکیلے نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ منارٹی کمیشن شوڈ بی فار منارٹی, بائی منارٹی, آف منارٹی. کیونکہ ہندوستان کی منارٹی کمیشن کو جب آپ پڑھیں گے تو ہندوستان میں ناٹ اے سنگل ہندو از دا ممبر. جب ہندو وہاں ممبر نہیں ہے تو یہاں مسلمان ممبر کیوں ہو؟ کیونکہ جب کمیشن منارٹیز کی ہے تو اس کے ممبر منارٹیز کے ہی بننے چاہیے. تو اس لیے اس میں جب میجارٹی کے لوگوں کو بھی ممبر بنایا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ڈیسیشن نہیں لے پاتے. میں نے وہاں ریکمنڈیشن جب فورس کنورژن پہ لانا چاہی تو اس پہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے تھے. میرے جو منارٹی کے لوگ تھے, کرسچن تھے, پارسی تھے, they never supported. میں نے وہاں ریزولوشن لانا چاہا کہ 18 سال سے کم عمر کا ہمیں کنورژن قبول نہیں ہے, لیکن اپنے منارٹی کے لوگوں نے ہمیں ہیلپ نہیں کیا. تو ہمیں سب سے پہلے ایک تو ان کو پڑھنا پڑے گا.
دوسرا میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، اور میں کئی جگہ پہ یہ بول چکا ہوں جو ابھی جیمز پال نے بولا، میں کرسچن دوستوں کو بولتا ہوں کہ پنجاب میں تو آبادی آپ لوگوں کی زیادہ ہے، تو وزیر سکھ کیوں بنا ہے؟ یہ تو رائٹ کرسچنوں کا بنتا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کا کرسچن جو وزیر ہو، پہلے رہ چکا ہو، یا اس وقت کوئی پارلیمنٹیرین ہو، وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پنجاب اسمبلی، وہ بولنے سے ڈرتے ہیں، وہ مطلب ہے اتنے خائف ہیں، ان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈاکٹر جے پال اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ اپنے حق کے لیے کرتا ہے۔ میں کیسے پاکستان میں کوئی سیاست کروں گا جو مجھے ایکول رائٹس نہیں دے گی، جو میرے لیے حقوق کی بات نہیں کرے گی؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ایکول رائٹس کے جب ہم بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور رانگ کو رانگ ہم غلط نہیں بولیں گے تو یہ پاکستان میں ہمیں نہ حقوق ملیں گے، اور ہمیں قائد اعظم کو اسٹڈی کر کے ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں وزارتیں بھی دیں، ہمیں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں ہمیں ان میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی حصہ دے دیں۔ اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں، جب یہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی ہمارے آئین کی پاکستان میں 50 سالہ، تو میں جب کمیشن میں تھا وہاں میں نے ایجنڈا رکھوائی کہ میں اس آئین پہ بات کروں گا، تو انہوں نے میرے سے حالانکہ پوچھا تھا کہ آپ کیا بات، میں نے کہا میں تعریف کروں گا۔ جب میرا میٹنگ میں ٹائم آ گیا تو میں نے وہاں بول دیا کہ میں اس آئین کو کیسے اس کی گولڈن جوبلی مناؤں جو آئین مجھے ایکول رائٹس نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر جے پال is not eligible to be the president of Pakistan. Dr. Jaipal is not eligible to be the Prime Minister of Pakistan. Dr. Jaipal is not eligible to be the Chief Justice of Pakistan. Then how I can celebrate? میں تو تب سیلیبریٹ کروں گا جب آپ مجھے ایکول رائٹس دیں گے۔ تو یہ جتنے میرے دوسرے ممبر بیٹھے تھے کرسچن پارسی، انہوں نے اس پہ ایک سینٹنس بھی بات نہیں کی۔ تو ہم جب تک یونائٹیڈلی اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، اپنے ساتھ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کریں گے، قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس کی بات نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا۔ اور تمام کرسچنوں کو، ہندوؤں کو، پارسیوں کو، سکھوں کو ایک جگہ آپس میں ملنا چاہیے، کیونکہ جب تک ملیں گے نہیں تو یہ ان سب کا نقصان ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک جو ابھی تک ہم اسی پولیٹیکل کی طرف ہی ناانصاف ڈسکریمنیشن کی طرف گئے ہیں، جو ملک کی طرف سے ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو گیا، اب اس کا توڑ تو نکلتا ہے۔ جیسے ہمارے اندر فلاحی تنظیمیں تھی، ہمارے ساتھ اور بہت ساری تنظیمیں تھی، اور دیکھتے دیکھتے وہ تنظیمیں بھی دم توڑ گئی ہے۔ سیاسی اگر آئی ہے تو وہ ون مین شو ہی چلا ہے، وہ ایک بندے پہ ہی ساری تنظیم، جب وہ چلا گیا تو تنظیم بھی چلی گئی۔ ایسا ہے تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ سیاسی کے ساتھ ہماری باقی تنظیمیں بھی تو پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پھر ہم چلتے ہیں۔ بالکل اس میں پولرائزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم ایک تو ڈیئر کرنی چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہم محب وطن ہیں۔ ابھی بھی ہمارا ایک ہندو شہید ہوا ہے کوئٹہ بلوچستان میں، جو وہاں جو انہوں نے، تو کرسچنوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ 65 کی وار ہو یا 71 کی وار ہو یا پاکستان بننے کا، تو پہلے تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی پاکستان کے 2 کرسچن تھے، یہ ایوب خان تیسرے بنے تھے، اور جو کارنیلیس چیف جسٹس بنا تھا وہ اتنا شاندار ہے، اس کا جو پیریڈ 8 سال ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں 8 سالہ جو اس کے فیصلے ہیں اس کو سب لوگ مانتے ہیں۔ اور کارنیلیس جو تھا صرف چیف جسٹس نہیں تھا، جوگیندر ناتھ منڈل کے ٹائم میں وہ لا سیکرٹری بھی تھا پہلا پاکستان کا، جب جوگیندر ناتھ منڈل لا منسٹر بنے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اس سے جب تک ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، ہم قائد اعظم ویژن کی بات نہیں کریں گے، اور یہ جو سیپریٹ ہمارے ریزرو سیٹوں کا سسٹم ہے الیکشن کا، اس کو جب تک ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ مسلمانوں کو انڈیا میں مسلمان ووٹ دیں گے اور ان کو پارلیمنٹیرین بنائیں گے۔ تو پاکستان میں جب تک
ہم الیکشن لڑکے نہیں آتے. یہ جتنی بھی ہماری سیٹیں ہیں یہ سیاسی پارٹیاں ہمیں الیکشن نہیں لڑائیں گی. اور میں تو کہتا ہوں جیسے ہندوستان میں، جیسے یو کے میں، جیسے امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے ایسے پاکستان میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر جے پال مسلمان کا بھی ووٹ لے گا اور ہندو کا بھی ووٹ لے گا، کرسچن کا، سب کا لے کر پارلیمنٹیرین بنے گا. جب یہ سسٹم پاکستان میں آئے گا تب بھی برادرہڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے، تب بھی ہم ایکول رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. یہ ریزرو سیٹس کا ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور اس میں کک بیکنگ ہوتی ہے اور اس میں جو غلط لوگوں کو اپرچونزم میں جو اپرچونسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ موقع پرستی کا شکار ہو کر وہ اپنا سیٹیں لیتے ہیں اور وہ پورا جب تک ٹینیور اسمبلی میں ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ بھی اپنی کمیونٹی کے لیے بات نہیں کرتے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شہزان صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان میں تھوڑی صورتحال ڈیفرنٹ رہی ہے، کافی ایکٹیو رہے ہیں. وہاں پہ یہ تعصب تھا نہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر بشیر مسیح صاحب ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑی کم تھی ڈسکریمنیشن اس طرح کی. اور آپ کا سوشیالوجی سے بھی گہرا تعلق ہے اور لابینگ اور اس طرح ہیومن رائٹس ڈیلیگیشن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اب دیکھیں ایک اور میں ناظرین اور بھی بتاتا جاؤں کہ بلوچستان میں اس وقت کرسچن ایم پی اے قطن نہیں، نہ ایم پی اے ہے اور نہ ایم این اے ہے. پہلے ایم این اے بھی ہوتے تھے اور ایم پی اے بھی ہوا کرتے تھے، اب وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو ہم پھر اسی طرف جانے لگے ہیں کہ تنظیموں میں نے ایک سیاسی تنظیم کی بات نہیں کی، تنظیموں کی جو پولرائزیشن ہے اس نے ہمیں کیسے نقصان پہنچایا. جی شہزان صاحب. سمسد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ آپ کے ایک وسیع پلیٹ فارم پر آ کر ہم تمام ان جیسے جو بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر سکیں. کیونکہ آج کا جو موضوع تھا وہ تھا اقلیتی تنظیموں میں پولرائزیشن. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارے دونوں اسپیکر صاحبان نے بڑا اچھا یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے حساب سے کہا، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ٹائم کی کمی کو مد نگاہ رکھتے میں اس کو ٹچ نہ کر سکوں. اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سیاسی، مذہبی اور سیاسی یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ایک پلیٹ فارم پر ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ سیاسی کی بڑی بات چیت ہو سکی پچھلے 20 منٹ سے، میں ہلکا سا روشنی ڈالوں گا اس کے اوپر جو میری نگاہ کے حساب سے ہیں. ہماری جو اقلیتی تنظیمیں ہیں وہ کہ آپ 2-3 بار اپنا کوسچن ریپیٹ کر چکے ہیں، اقلیتی تنظیموں میں پولرائزیشن براڈر وے کے اوپر تو جو ملک ہے یا ریاست ہے کہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین ایسے ڈیزائن کریں جس میں ایکویلٹی اور ایکویٹی کے تحت یعنی کہ تمام چاہے وہ اقلیتیں ہیں یا میجورٹی ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکے. لیکن اگر ہم 295 اس کے بعد اگر ہم 1973 سے جو ان کے ہمارے آرٹیکلز ہیں آپ 16-17 سے لے کر 29 تک دیکھیں تو ہمیں تمام رائٹس دیتے ہیں لیکن شاید ان کی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس وجہ سے جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ ہی تصور کر. اور جب ہم پارٹیز کی بات کریں، میں نے آج کے ٹاپک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ ہمارے پولیٹیکلی، مذہبی اور سماجی. اگر میں پولیٹیکلی دیکھوں تو جو سیاسی سسٹم ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جو سلیکشن سسٹم کے تھرو اب لانا شروع کر دیا ہے، کیا وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ قطعاً نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شاید لوگ اپنا جو اون کرنے کا ٹرسٹ ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. کیونکہ سلیکشن سسٹم ہے، صرف لمیٹڈ لوگ جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہاں سے شاید اس جماعت تک ہی رہ گئے ہیں یا وہ سیاسی جماعتوں تک ہی محدود ہے. شاید ان کا جو کام کا دائرہ کار ہے، شاید میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے علاقوں تک نہیں ہے یا اپنے لوگوں تک رسائی نہیں ہے. پہلے آپ نے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل ونگ کی بھی بات ہو رہی تھی. کیوں پولیٹیکل ونگ بنائے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے ان قابل مینورٹی لوگوں کو اعلیٰ پوزیشنوں کے اوپر یعنی کہ موقع دیا جائے؟ میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف سندھ کی ایک پارٹی نے ایک وومن کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں چیئرمین شپ کی لیڈرشپ دی. کیوں نہیں ایسا ہے کہ ہمارے لوگ مینورٹی کے لوگ وہ مین لیڈرشپ کے اوپر آئے؟ میں پورے پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں چند ایک لوگوں نے بڑی اسٹرگل کر کے سیاسی جماعتیں تو بنا لی ہیں لیکن ان کو پھلنے بڑھنے اور نشوونما کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. وہ اسٹرگلنگ موڈ کے اندر ہے. ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر ہمارے ووٹرز موجود ہیں لیکن یہ سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے جہاں جو بڑی جماعت سے اٹیچ ہے آپ
کھڑے بھی ہو جائیں گے الیکشن کے اندر تو صرف سلیکشن سسٹم کے تحت آپ اس میں شاید کامیاب نہ ہو سکیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے یعنی کوشچن مارک ہے, لمحہ فکریہ ہے. اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں تو پولرائزیشن ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شاید اب صرف پارٹی کی لینگویج بولی جا رہی ہے. لیک آف یونٹی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی اتحاد نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ شاید جتنی جماعتوں کے اندر لوگ ہمارے مائنورٹی کے ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں, شاید وہ رشتہ دار ہیں آپس میں, لیکن ان سیاسی ایجنڈوں کی وجہ سے وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ رہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ شاید ایجوکیشن ریشو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, لٹریسی ریشو نہیں ہے کہ ہمارے لوگ سیوک ایجوکیشن کو سمجھ سکیں, نظریے کو سمجھ سکیں. اور وہ کیا ہے کہ سر اپنی پارٹی زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کر معذرت کے ساتھ وہ شاید اپنے گھروں, اپنے محلوں اور اپنی پوری سوسائٹی کے اندر اختلافات رکھ رہے ہیں. سیاست تو ایک خدمت ہے, ایک نظریے کا نام ہے. اگر میرا اور پروفیسر صاحب اگر کوئی بھی سیاسی حلقہ ہے وہاں پہ, لیکن ہمیں ایک چہرہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بے شک وہ الگ پارٹی کے ساتھ ہے, میں الگ پارٹی کے ساتھ ہوں, تو ہمیں ایک ہو کے چلنا چاہیے. لیکن یہاں پر شاید ہمیں لیڈرز کو بھی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے مین, کہ وہ ایک پلیٹ فارم کو اکٹھا کر سکتے ہیں. بہت دوریاں آتی جا رہی ہیں. اسی طرح میں بات کروں گا مذہبی جماعتوں کی. نو ڈاؤٹ کہ اس ٹائم بے شمار کانگریگیشن پاکستان کے اندر آ چکی ہوئی, بے شمار. نو ڈاؤٹ کہ سب کے ایجنڈا بہت اچھا ہے, لیکن ہمیں سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اب رجسٹریشن کا سسٹم بھی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم رجسٹریشن کی بات کریں تو بلوچستان کے جیسے بی سی آ رہے ہیں, تو جیسے پنجاب اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی آپ کو پہلے رجسٹرڈ ہونا ہے, اور اگر میگا لیول کے اوپر آپ نے فنڈنگس لینی ہے تو اکنامک افیئر ڈویژن سے بھی آپ کو رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت ہے. اب جیسے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں فراڈ, کرپشن, ان جیسی چیزیں, تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے اپنی تنظیمیں تو بنا لی ہیں, لیکن اب ان کے ویژن ویسے نہیں ہے. اگر آپ بات کریں تو اسی لیے سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی سٹوریز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ بھی ہماری پولرائزیشن ہے. ہم لوگ یعنی کہ ایک بڑے پیگر اسکرین کے اندر یونٹی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو معذرت کے ساتھ وہاں پر جو ہے ہم مائنورٹی, خود مائنورٹی کے خلاف بات کرتے ہیں. شاید ہم اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں اتنے اسٹرکٹ قسم کے قوانین گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزائن کر دیے گئے ہیں کہ جیسے موسٹلی اگر پنجاب کے اندر ہے 295 یعنی کہ اس کی جتنی بھی شکیں ہیں تو وہ لاگو ہونے کے خدشات رہتے ہیں. ایون کہ پورے پاکستان کے اندر میں بات کروں کہ شاید جیسے اس پروگرام سے پہلے بھی آپ اور میری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جیسے پہلے 2 یا 3 ڈیکڈز بیک اگر دیکھیں تو وہاں پر اس ٹائم بڑی تنظیمی لیول کے اوپر, مذہبی لیول کے اوپر تمام کمیونٹی یکجا نظر آتی تھی, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے, چاہے دوسری بھی ہے. لیکن اب شاید بکھری نظر آتی ہے اور وہ شاید چیزیں ویسے نظر نہیں آ رہی. حالانکہ سوشل میڈیا بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے, وہ چیزیں تو زیادہ اور نظر آنی چاہیے. لیکن ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی منتھ میں 3 4 بڑے بڑے میگا پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یونٹی نہیں ہوتی. اس کی ریزن ہے کیونکہ ہم اچھے پروجیکٹس تو ڈیزائن کر لیتے ہیں, لیکن ان کے اندر اس حد تک اس کا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے, لمیٹڈ اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. یہاں میں ایک اور چیز کو تھوڑا وضاحت دینا چاہوں گا. اگر میں سماجی تنظیموں کی بھی بات کروں تو وہاں پر بھی پھر آپ دیکھیں کہ جو پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں بڑے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ 6 منتھ 1 ایئر 2 ایئرس, اس سے زیادہ پروجیکٹس نہیں ہوتے. اور اس کے اندر پولرائزیشن کی بھی کچھ وجوہات ہیں. معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بجٹس بڑے لمیٹڈ ہیں ہمارے. بجٹ لمیٹڈ کے بعد ٹائم پیریڈ بڑا لمیٹڈ ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی گورنمنٹ پالیسیوں کی وجہ سے بڑا نیرو ہو کر چلنا پڑتا ہے. آپ کا جو ویژن بڑا بھی ہے تو وہ نیرو ہو جاتا ہے. تو میں کہوں گا کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کھل کر کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر ہم کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر ہینڈرز یا ہڈلز ہمارے درمیان بڑی آ رہی ہیں. اور جس سوسائٹی کے اندر اب ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے اندر شاید کمپٹیشن کی بھی ایک فضا ہے. اب آپ کی اور میری شاید یہ سوچ ہوگی کہ دی بیسٹ صرف ہم اپنی پہچان, اپنی آئیڈینٹی کو سامنے رکھیں, چاہے دوسرا بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اسے اپریشیٹ نہیں کریں گے. اور یہاں پر ہم یونٹی کو لوز کر, یہیں پر ہم پولرائزیشن کی بھی بات آتی ہے, تنظیموں کے اندر پولرائزیشن کی بات آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹرینڈ سٹاف کا نہ ہونا, چاہے وہ سیاسی بھی ہے, مذہبی بھی ہے اور سماجی بھی ہے. فار ایگزامپل میرے جیسے کسی بندے کو موقع ملے کہ آپ جا کے کوئی بھی شروع کر دے کام, تو میں کہوں گا اوکے آئی ایم ریڈی. اب یہ فضا یہاں پر چلنا شروع ہوگی کہ ہم شاید جس کا کام اسی کو ساجے, یا رائٹ پرسن آن دا رائٹ پوزیشن والی بات نہیں ہے. آپ جس کو یہاں پر اپنا مفاد نظر آتا ہے وہ اسی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے. ہمیں اس کی کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سب کو ایک جو اس کے سکلز ہیں اسی کے مطابق کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. تنظیموں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شاید اب عہدے بازیوں کے اوپر سٹرگل, عہدے بازیوں کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ عہدے کس طرح حاصل کرنے ہیں, مفاد کس طرح حاصل کرنے ہیں, شاید پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں.
اگر تھی بھی تو بڑی لمیٹڈ تھی. اب تو شاید ہم لوگ عوام کے کام کے بجائے مفاد کے کام کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. میں پھر ایڈ کرنا چاہوں گا، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ تھوڑا بہت مذہبی ہیں یا سماجی ہیں. بہت اچھے لوگ مذہبی اس میں بھی کام کر رہے ہیں. میں کچھ دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت اچھے جو سیاسی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں بہت لمیٹڈ ہیں، لیکن ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا. مذہبی حوالے سے دیکھیں تو شاید میگا اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ بہت چھپے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی اگر ہم ڈیٹے کی بات کریں، کبھی ہم سوشل ویلفیئر اور BCR سے ڈیٹا جب دیتے ہیں تو شاید 100,000 کے اندر تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اس طرح نظر نہیں آ رہا جیسے ہونا چاہیے. اور سماجی حوالے سے بات کروں کہ سماج ہمارا ان تمام چیزوں کی جڑت کے ساتھ ہی بنتا ہے. تو شاید سماج کے اندر جو بے ترتیبی، سماج کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کی بڑی وجوہات ہے. ہمارے پولیٹیکلی جو ہمارے سلیکشن سسٹم ہے، یہ ایک بہت بڑا بگاڑ لا رہا ہے معاشرے کے. ہمیں واپسی اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ اگر مذہبی تنظیموں کی بات کریں تو شاید ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے، ہمیں آرٹیکلس وائز یہ تو کہا جا رہا ہے، یا اگر قائد اعظم اسپیچ دیکھیں کہ یو آر گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر گو ٹو یور چرچز، لیکن وہاں پر پریچنگ کی بات نہیں کی جا رہی. اگر ہم آج پریچنگ کریں تو شاید ہمیں کل اریسٹ کر دیا جائے گا، یہاں پہ سنسار کر دیا جائے گا، یا سوسائڈ کرنے کو مجبور کر دیا جائے گا. اور پنجاب کے بہت سارے کیسز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر یعنی کہ ریاست کا جو کام ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور تنظیمی لیول کے اوپر اور بھی اس کی بڑی وجوہات ہے. پہلے اگر ہم بات کریں تو کلسٹر لیول، اگر ایک جگہ 10 یا 15 تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں تو کیوں نہیں وہ کلسٹر بنا کر ہو کہ سب کا ویژن شاید ایجوکیشن ہو، یا سب کا ویژن شاید ہیلتھ ڈلیوری ہو، یا سب کا ویژن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اویئرنیس ریزنگ ہو، لیکن شاید ہر کوئی پٹا ہوا ہے. وی کانٹ سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس. ہم شاید بیٹھ کر بات کرنے کو مناسب نہیں سمجھ پا رہے. اب تنظیمی لیول کے اوپر بھی لیک آف یونٹی ہے اور لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے. شاید ہم جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا جتنے بھی ہماری سوسائٹیز کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آپس میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے. تو یہاں پر یعنی کہ لیک آف کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ ہے بٹوین دا ڈپارٹمنٹس اینڈ بٹوین دا آرگنائزیشنس. تو میرا یہ نظریہ ہے. اور آگے جب آپ سولوشن کی بات کریں گے تو میں سولوشن کی طرف بھی جی 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 شہزان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب، آپ کے پاس تو طرح طرح کے اور مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، تو تنظیم، اتحاد بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ کتنی ڈسکریمنیشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا سیاسی طور سے، اس کا کہیں نہ تو آپ کو توڑ کوئی نظر آتا آئے گا. یا اٹھان ہماری بڑی اچھی اٹھان تھی، کوئی 4 دہائیاں یا 5 دہائیاں پیچھے چلے جاؤ، ٹھیک تھی. پھر وہ نیشنلائز جب ادارے ہوئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جانا ہے. ابھی ہم حال کی طرف مختصر لیں گے کچھ منٹ، 3 منٹ یا 4 منٹ میں. آپ کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایک کام ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بس رگڑا لگانا شروع ہو جاتے ہیں. سیاست کی بات ہوئی تو سیاسی لیڈرز کی. اب حال کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ سمسن بھائی. یہ بڑا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پولرائزیشن جو ہے جنہوں نے سٹارٹ کی تو بھی انہی کا ہی یہ فرض بنتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات مفادات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب جتنی زیادہ پولرائزیشن ہوگی اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ اور ہوں گے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی ایسی طرف تقسیم کر دینا کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں. اس کی واضح مثال آپ دیکھیں کہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب جب ایوارڈ لینے کے لیے وہاں گئے، جو وہاں باتیں ہوئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اور جو ادھر سے ہوئی وہ بھی باتیں نہیں تھی. اور یہ معاملہ ایسے چل رہا ہے جیسے یہ کرسچن سکھ کنفلکٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا ایک ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے نا، بیسیکلی دس از پولرائزیشن. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسی حکمت عملی میں رہنا ہے. جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں 70s کی، اس وقت تو پولرائزیشن تھی ہی نہیں، نہ کوئی یہ بات کرتے تھے، ایکسیپٹنس تھی. لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ کسی کے خلاف نہیں جاتے تھے، کسی کے مفادات نہیں، اور وہ ضمیر کے ساتھ چلتے تھے. قبولیت تھی، رواداری تھی. اب رواداری کو قائم کرنے کے لیے بھی ایک پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو رواداری کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ پروجیکٹ تلاش کرتے ہیں تو اس سے کبھی بھی رواداری نہیں آئے گی.
رواداری انسان کے دل سے پیدا ہوگی. انسانی حقوق جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اس سے آگے جو ہے وہ ایکوٹی کی بات آتی ہے. جیسے شہزاد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی پیچھے ہے تو اس کو اوپر لایا جائے. اگر کسی کا 5 فٹ قد ہے ایک شخص کا، دوسرے کا 5.25 فٹ، تو اس کے نیچے سپورٹ رکھ کر اس کو بھی 5 فٹ کے برابر لایا جائے تاکہ وہ برابر کی سطح پر آ جائے. اب یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری ریاست کا آئین جو ہے اس میں سے پولرائزیشن ختم ہوگی. کیونکہ ہم کمیونٹیز جو ہیں وہ پولرائزیشن کو ختم نہیں کر سکتی. دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ طاقت کے ذریعے بھی پولرائزیشن کو ختم کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس کے لیے سبسٹیٹیوٹ لا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ پولرائزیشن کی تھی، اس کو کیسے ریڈکٹ کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب اور شہزاد صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں. میں کیونکہ بحیثیت ایک سیاسیات کے طالب علم کے، میں یہی کہوں گا کہ اقلیت اور اکثریت کے درمیان جو فرق ڈالا گیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور اگر وہاں یو کے یا نیو یارک کا میئر جو ہے، نیو یارک کا میئر مسلمان ہو سکتا ہے، یو کے کا پرائم منسٹر اور ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے، اسکاٹ لینڈ کا پاکستانی مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہاں اور نہیں تو کسی تحصیل کا ہی میئر کسی مائنورٹی کے بندے کو بنا دے تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا. ہمیں جب تک اکثریت اپنے آپ کو اقلیت کے مقام پر نہیں لائے گی، اس لیول پر جس لیول پر قائد اعظم سوچتے تھے، اس وقت تک پولرائزیشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو we'll all have to make our best efforts. ایجوکیشن میں پولرائزیشن کو ختم کریں، نصاب میں ختم کریں، تو اور پولرائزیشن سیاسی اداروں میں سے ختم کریں، اقتصادی اداروں میں سے ختم کریں، اور ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں، عدلیہ جو ہے وہاں سے پولرائزیشن ختم کریں، تو پھر ہی ہم ایک امن پسند اور ایک جمہوری ریاست کا حصہ بن سکتے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا حل کریں؟ یگانگت اتحاد یہ تو ہے ہی ہے. جی اچھا، اس میں دیکھو ویری سمپل ہے. ایک تو جو سیاست کر رہے ہیں وہ اپنے سیاسی پارٹیوں میں رول پلے کریں. آپ یہ میڈیا میں ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام آپ نے، یہ آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ یہ دیکھیں گے. اور اس پہ آپ کو کمیشن کیسی ہونی چاہیے پاکستان میں، الیکشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے پاکستان میں، تو ان کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے. دوسرا، سوشل میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آج بھی پنجاب کے لوگ سوشل میڈیا میں لکھنا شروع کریں کہ وہاں کا وزیر بننا کرسچن کا حق ہے، تو میں سمجھتا ہوں مریم نواز شریف مجبور ہو جائے گی کہ وہ کرسچن کو وزیر بنائے. کیونکہ ہم لوگ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اپنا حق نہیں مانگیں گے. یہاں سندھ میں مائیکل جاوید اور سلیم کھوکر کے بعد کرسچنوں کو ایم پی اے نہیں بناتے تھے، سارے ہندوؤں کو دے دیتے تھے. میں نے خود پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس دن ایک کرسچن کی بھی آپ کی پریس کانفرنس تھی، لیکن اس نے نہیں کری. مشتاق مٹو کی پریس کانفرنس تھی لیکن کینسل کر دی تھی. لیکن اس کے باوجود ابھی جب بھی سندھ اسمبلی بنتی ہے تو اس میں کرسچنوں کو اپنا حق سندھ میں ملتا ہے جو بیچ میں نہیں ملتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم حقوق کے لیے لڑیں گے نہیں، ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا رائٹ از رائٹ اور رانگ از رانگ ہمیں اس کو قبول کرنا پڑے گا اور ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، تو پاکستان دور نہیں ہے کہ یہاں مذہبی اقلیتوں کو اپنے حقوق ملے. اور ان کو جو کمٹمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، جوگندر ناتھ منڈل اور ایس پی سنگھا کے ساتھ کی تھی، وہ حقوق آج بھی ممکن ہے پاکستان میں ہمیں مل سکتے ہیں. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ایک سوشل میڈیا کی بات بھی ہوئی، پھر قبولیت کی بھی بات ہوئی. اگر آپ کوئی بھی چیز ڈال دیں گے تو وہ الٹا آپ پہ سوال کریں گے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، پھر آپ کو قبول نہیں کریں گے. اس کو کس طرح ہم سیو کر سکتے ہیں کہ سب سے یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی ہے. آپ دیکھیں جو میری
میری جو پوسٹیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، میں کوئی بھی پوسٹ لگانے سے پہلے اس کا ریویو کرتا ہوں کئی دفعہ، اور اگر میں سوشل میڈیا پر کوئی چیز ڈالنا چاہتا ہوں تو اینٹی سوشل مائنڈ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی مخالفت ہوگی. لیکن جب آپ جرات کے ساتھ بات کریں گے اور ڈسکریمنیشن کی بات نہیں کریں گے، یہ ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنی بات کو دوسروں کی طرف کنونسنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری بھی بائسڈ اپروچ ہوگی then we cannot change the society. اپنے آپ کو مثبت رکھ کر جو ہے سوشل میڈیا کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو you can transform the society through your words and your actions. جی پروفیسر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا. کئی دفعہ پوسٹ ایسی ہوتی ہے وہاں سیکھنے کو موقع ملتا ہے، جب پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اپنے ویوز دیتے ہیں اس کے بارے میں، تو کچھ نہ کچھ کہیں پہ استفادہ بھی ہو جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. اچھا شہزان ولیم بھائی، وہاں پہ جب میں بھی تھا بڑی ساری تنظیمیں تھیں، بہت ساری سیاسی بھی تھیں، بہت ایسی تھیں. تو اب حالی کی طرف ہے ہم، تو ابھی ہمیں پھر کرنی پریکٹس کو لانا پڑے گا کہ نہیں؟ بالکل سامسا صاحب، دیکھیں اس ٹائم بھی تنظیمیں تھیں، اور شاید ابھی بھی چند ایک سیاسی اور مذہبی تنظیمیں ضرور ہیں، اور مذہبی ہماری سماجی بھی ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہیں. آپ سولوشن کی جیسے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ شاید یہ رایا کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا جو عوام ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بیہیویئر اور ان جیسی چیزیں ضرور ہیں، لیکن جو پالیسی ہے نا وہ ہمارے اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. اب ہم سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے نمائندے آ رہے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں پاورز ہیں؟ کیا وہ ایک عوام کے ووٹوں کے ساتھ وہاں پر آ رہے ہیں اسمبلیز کے اندر، یا ایک سلیکشن سسٹم کے تحت آ رہے ہیں؟ جب وہ ایک سلیکشن سسٹم کے ساتھ آ رہے ہیں تو دیکھیں وہاں پر بہت لیس ان کو مرادات، ان کو چیزیں اور پاورز دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈلیوری نیچے لیول تک اس حد تک نہیں آتی جیسے آنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ نے مختلف اسمبلیز کے اندر بھی دیکھا ہوگا تو بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو خیراتی سیٹوں پر بھی آتے ہیں. تو اٹس مینس کہ ہمیں پولیٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو ہمیں ونگ سسٹم ختم کرنا ہے. اگر مینورٹیز کے لیے ایک یہ سافٹ کوشچن رکھتے ہیں تو کیوں نہیں پھر مینورٹیز کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا؟ وہ پارٹیز کے اندر اعلیٰ عہدے کیوں نہیں دیے جاتے؟ مینورٹیز کی سیٹس کیوں دی جاتی ہیں؟ جب پاکستان کے اندر رہ کر چودھری سیسل جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، جسٹس کنیلر جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اور ابھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ خدمات سر انجام مینورٹی کے دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر اعلیٰ ششتوں کے اوپر ان کو رکھا جائے؟ پلس یہاں پر میں کہوں گا کہ جو کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں 295 اور اس سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہیں، کیوں نہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جاتی؟ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سلیکشن سسٹم پلس جو ہمارے کچھ قوانین ایسے ہیں ان کو چینج کیا جائے. اور میں یہ بھی بات کہوں گا کہ جب ہمارے سلیکٹڈ نمائندے آئیں گے تو بہت سارے قوانین ہمارے پاس یہاں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں اگر چھوٹی سے میں ایک دو ہنٹ میں بات کروں گا. 1872 کرسچن میرج ایکٹ 150 سال پرانا، نو چینج. 1869 ڈیورس ایکٹ، نو چینج. 1925 سکسیشن ایکٹ اسٹل ٹھیک ہے، بیٹر ہے، بٹ فار دا ہندوز نو بیٹرمنٹ. میں کہوں گا کہ ہمیں وہ نمائندے لے کے آ رہے ہیں جو عوام کے ووٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، جو وہ اوان بالا اوان زیری کے اندر بیٹھے، تو وہاں پر یعنی کہ وہ عوام کے لیے اچھائی کے فیصلے کر سکے. اور یہاں پر پلیز یہ ہے کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کے اندر مینیفیسٹو میں بھی چینج کیا جائے. ٹھیک ہے جی، مینیفیسٹو میں ضرور ڈالا جائے کہ ہم مائنورٹیز کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر میں تنظیمی لیول یا سماجی لیول کے اوپر دیکھوں، جیسے آپ نے بات کی کہ آپ کے ٹائم پیریڈ میں بہت اچھی تنظیمیں یہاں پر تھی، نو ڈاؤٹ اس ٹائم تھی، اور انکلوسیونیس تھا. وہ تمام لوگوں کو، چاہے وہ کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی، سب کو ایسے لے کے، ایون کہ سب مسلم بھی تھے، انکلوسیونیس تھی. لیکن آج بہت ساری تنظیمیں صرف معذرت کے ساتھ چند ایک اچھا کام کر رہی ہیں، بٹ میجورٹی جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ میجورٹی تنظیمیں ہیں، وہ شاید انڈیویجول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں. وہ کہ پی سی آر اے کا قانون بلوچستان اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی چیریٹی ایکٹ کے تھرو یعنی کہ رجسٹریشن ہے، لیکن ان رجسٹریشن کے بعد کلسٹر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ خود کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتی، چاہے 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، تاکہ کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ جائے اور اس کا بینیفٹ عوام تک جائے. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں، شاید اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور براڈر وے کے اوپر آ کر ہم نے ایک یونٹی کے ساتھ مل کر
बड़े ब्रॉडर वे में जा सकता है, जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, उसमें तासुब नहीं आएगा। और प्लस मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, लास्ट इमरजेंसी में मैंने सिर्फ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, अबव 25 छोटी और बड़ी सीबीओ से भी लेकर बड़ी एनजीओ तक, मैंने उनका डेटा उनको इकट्ठा किया क्लस्टर के ऊपर। यू बिलीव मी कि हमारे मुस्लिम भाइयों से ज्यादा काम हमारे क्रिश्चियन तंजीमों ने किया होता, लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, उसे प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया जा रहा कि हमारे क्रिश्चियन तंजीमें, हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमें इस एंगल से भी सोचने की जरूरत है। और प्लस ये नहीं कि मैं कहूँगा जो हमारी मजहबी तंजीमें भी हैं, मैं कहूँगा कि देखिए वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इसमें भेड़ों के रूप में भेड़िए भी हैं, हमें उसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन मैं कहूँगा कि शायद वहां पर जो है ना, क्या कहते हैं, तमाम क्लस्टर के तौर के ऊपर तमाम हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी इत्तेहाद करने की जरूरत है, ताकि अगर वो एक इत्तेहाद के साथ, एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बिलीव मी कि तरक्की जरूर आएगी। और पॉलिसी साजी की तो मैं बात कर चुका हूँ, सबसे मेन हमारे पॉलिसीज फ्रॉम द स्टेट साइड जरूरी है। ये कोई बात ऐसी करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज हम इजाजत लें। डॉक्टर साहब, आप तो नहीं कुछ कहना चाह रहे? बस मैं इतना ही बोलूंगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मजहबी अक़लियतें हैं वो तमाम कोशिश करें कि जो जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं उनका हिस्सा बने, और क्योंकि तब्दीली जो भी आएगी वो सियासी तब्दील पार्टियों के जरिए ही आती है। आइन को तब्दील करना है या पार्टियों में तब्दील करना है, वो सियासी पार्टियां ही करती हैं। तो उसमें तमाम जितने लोग हैं, जो भी जिस भी पार्टी को बेहतर समझते हैं, तो वो सियासत में हिस्सा लें और सच बोलना सीखें, जुर्रत करें, रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट। जब तक आप नहीं बोलेंगे पाकिस्तान में हमें हुकूक नहीं मिले। ये नाजरीन, आज की गुफ्तगू यकीनन आपको पसंद आई होगी कि पोलराइजेशन कितनी अहम है, कैसे आप पोलराइजेशन से बचा सकते हैं तंजीमों को। ये आप पे कुछ डिपेंड करता है। ये जब आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप उसकी जंग नहीं लड़ेंगे कि हमारा हकूक और हमारे फ़राइज़ भी साथ, कि हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हकूक लेने के लिए आपके फ़राइज़ हैं। फिर जो कल्चर में तकसीम आ गई, पोलराइजेशन, जो दरारें पड़ गई, यहाँ तक पोलराइजेशन आप अगर अपनी फैमिली में भी ले लें तो वो भी तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। हमें इससे बचकर आगे बढ़ना है और स्ट्रगल करनी है। और जो सबसे बड़ी एक जो है, आप एक दूसरे को कबूल कीजिएगा। अगर आपके पास एक बहुत अच्छे आलम हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे पास शजान हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, इनको समझने की जरूरत है। नजरियाती तौर पर नजरियात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। फिर हमारे जो जितने भी बेसिक मसाइल हैं हल होंगे, हो सकते हैं। अगर हम इस वक्त बड़ी अहम जो एक पाकिस्तानी मसीहों को या हिंदू बरादरी को फोर्स कन्वर्जन ने जितना परेशान किया हुआ है, अगर आप इत्तेहाद करेंगे, आप सोचेंगे, आप इस बेसिक यूनिट को बुनियादी जो फैक्टर्स हैं कहाँ पे ये कुछ गड़बड़ है, हम माई सेल्फ किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया। शजान साहब, डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। और जितने भी देखने वाले हैं, अच्छी फीडबैक भी है उनकी आई हुई, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। खुदा आप सबका निगहबान और हामी हो। खुदा पैमा।